अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज अमेरिका में 5 जुलाई है और आज कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत को 24 साल हो गए हैं। वो शख्स जिसकी तारीफ दुश्मन करे, वो शख्स जिसकी बहादुरी के गुण दुश्मन गाए। मेरे एक बहुत ही प्यारे कोर्समेट ने एक वीडियो मैसेज दिया। ही इज़ लकी इनफ कि उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। वो वीडियो मैसेज पीटीवी पर भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली व्हाट्सएप किया और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि वो मैं अपने व्लॉग में भी शेयर कर सकता हूं। तो आइए मैं आपको उनका एक मैसेज सुनाता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेजर अमीर ख़ान है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। कर्नल शेर खान से मेरी रफ़ाकत तकरीबन 2 साल पे मुहित है। ना सिर्फ हमने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 1 साल इकट्ठे गुजारा, बल्कि उकाड़ा कैंट की यादें भी हमारे दिलों के अंदर हमेशा तरोताज़ा रहेंगी। अगर मुझे कैप्टन कर्नल शेर खान को सादा अल्फाज में उनकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करना पड़े तो आई विल डिफ़ाइन हिम समवन हु वाज फियरलेस एंड हु वाज रेडी टू टेक द राइट लेवल ऑफ इनिशिएटिव एट अ क्रंच टाइम। और उनकी यही ट्रेड्स ने उन्हें निशान हैदर के आला एजाज़ से नवाजा। सल्यूट टू कैप्टन कर्नल शेर खान, सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी एंड सल्यूट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। आज मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले सिविलियन हज़रात ने और हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और जवानों ने एक बहुत बड़ी तादाद में कैप्टन कर्नल शेर खान के आबाई गाँव में उनके मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और उनके लिए दुआ की। पाकिस्तान की सियासत की तरफ चलते हैं। आज इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स से और कौम से एक वीडियो मैसेज में ख़िताब किया। ओवरऑल उनकी स्पीच का पैटर्न वही पुराने वाला है। रूल ऑफ लॉ से शुरू किया और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी जो हुकूमत टूट रही है उसके बारे में बात की। बकौल इमरान खान साहब, खालिद खुर्शीद साहब इंतहाई ईमानदार, दयानतदार शख्स हैं और बकौल इमरान खान साहब के उन जैसा ज़हीन शख्स गिलगित बल्तिस्तान तो क्या पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इतना ईमानदार, इतना दयानतदार कि उसकी डिग्री जाली निकली। वाह खान जी, बड़े स्टैंडर्ड्स हैं आपके। और वो अदालत में उनको जो केस चला उसमें वो डिग्री साबित हो गई कि वो जाली है। वो अपनी डिग्री की ऑथेंटिसिटी को भी प्रूव नहीं कर सके और इतने काबिल के जैसे बुज़दार प्लस आउटस्टैंडिंग इंसान बकौल इमरान खान साहब। बहरहाल आप लोग खुद समझदार हैं। फिर खान साहब ने रियासत मदीना के वाक़यात सुनाए, आज़ाद माशरे की बात की, हकीकी आज़ादी की बात की। फिर उन्होंने 5-6 दफ़ा जो उन पर कत्ल के प्लान्स बनाए गए उनकी कहानियाँ सुनाई और एक बयानिया बिल्ड किया। और फिर उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिखाई जो कि बेसिकली वो तमाम चैनल्स वो वीडियोस दिखा रहे थे लाइव जिस दिन इनकी अदालत में एक पेशी थी और उसमें उन्होंने फिर बाद में उसमें वॉइस ओवर करके तो उसके ऊपर अपनी बातचीत जो भी की। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं कोई वकील नहीं रखूँगा और मैं रेडी हूँ मिलिट्री कोर्ट्स में जाने के लिए। खान साहब वेलकम। मिलिट्री कोर्ट्स में बयानिए नहीं चलेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में आपको एविडेंस और सबूत देना पड़ेगा। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये जो झूठा बयानिया और इल्ज़ाम, कत्ल के इल्ज़ाम
آپ لگا رہے ہیں کہ کیا کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ تو جواب آئے گا someone told me. اور اس تقریر میں بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں. اور ابھی اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ اندر سے بتانے والے وہ کون صاحب ہے تو وہ ان کو یاد نہیں. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو اور بھی میرے پاس ہے جس میں خان صاحب مختلف انٹرنیشنل میڈیا پر بیانات دے رہے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ I'll try to find it and share it with you guys. یورپین یونین کے الیکشن آبزرورز کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں تو الیکشن کے لیے بلایا ہی نہیں گیا اور ہمیں اس سال پاکستان میں الیکشن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. چلتے ہیں اسلام آباد میں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا رپورٹس ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. یورپین یونین کے الیکشن آبزرور جو ہیں وہ ہر سال جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، ہر سال تو نہیں، جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں. آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان میں تو اس سال الیکشن ہی نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو تو کوئی انویٹیشن ہی نہیں آیا. اور انویٹیشن ان کو الیکشن سے پہلے آ جاتا ہے لیکن انٹرم گورنمنٹ کے دوران آتا ہے یا پہلے آ جاتا ہے. وہ میرا خیال ہے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ باقی پاکستان الیکشن کروانا چاہ رہا ہے کہ نہیں. تو اب جو بھی پاکستان کی طرف سے رسپانس جائے گا دین پھر وہ اس حوالے سے تیاری بھی کریں گے اور یورپین یونین کو ایشورنس بھی ہو جائے گی. یورپین یونین اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سال الیکشن ہو جائے پاکستان میں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر عمران خان لیڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ان کہہ لیں کہ اپنے جو بھی ان کے پوائنٹس ہوں گے، خاص طور پہ وہ سی پیک کے اگینسٹ یا سی پیک کے ذریعے سے جو کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پنگے بازی کر سکیں یا جو بھی طریقہ وہ کر سکیں. اب ضروری تو نہیں ہے کہ خان صاحب آ کے اگر ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ ان کی مرضی سے کام کریں گے. میرا خیال ہے جو بھی پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگا اس کو مد نظر رکھیں گے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمیں جو یہاں پہ حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے یورپین یونین اب چیک کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان ان کو یقین دلائے کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ قوم الیکشن کی طرف کیسے بڑھتی ہے. یہ جو دبئی والی میٹنگ تھی جس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی 2 رکنی کمیٹی نے ملک کا فیصلہ کرنا تھا، اس کے بارے میں بھی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس میں کوئی نتیجہ خیز جو ہے پوائنٹ نہیں نکل پایا. اگر کوئی نتیجہ خیز پوائنٹ نکل بھی آیا ہو تو وہ کون سا انہوں نے کھلے عام بتا دینا ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے، نیب کا کیس چل پڑا تھا، کافی زیادہ پرابلم میں آ گئے تھے، تو پھر وہ ہارٹ کا آپریشن کروانے برطانیہ چلے گئے تھے. سٹنگ پرائم منسٹر 3 مہینے کی 2 مہینے کی چھٹی لے کے، اور پھر جیسے ہی آپریشن ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تیزی سے معجزے کے طور پہ صحت دی تھی، پھر فوراً وہ ٹھیک ہو گئے، جلدی پاکستان واپس آ گئے تھے. باقی آج تک کبھی انہوں نے سینہ تو دکھایا نہیں کہ باقی ان کا آپریشن ہوا تھا کہ نہیں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مشورہ بھی ان کو زرداری صاحب نے دیا تھا کہ آپ سکھ لیو لے کے نکل جائیں. تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی جب بیٹھک ہوتی ہے تو کچھ بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے واقعی کئی دفعہ بہت تباہ کن اور کئی دفعہ بہت مثبت بھی ہو سکتے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ پاکستان پر رحم کرے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، جو تحریک انصاف کی آخری حکومت جو گلگت بلتستان میں تھی اب وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. گلبر خان صاحب جو پی ٹی آئی کے ایک ممبر تھے، انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنانے کا عندیہ بھی دیا ہے. گلگت بلتستان کے سیکریٹریٹ کو پولیس نے سیل کر دیا ہے اور نئے چیف منسٹر کی سلیکشن یا الیکشن کا جو پروسیس ہے تاکہ اس کو روک دیا جائے. احمد سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے اور گلگت بلتستان میں کون حکومت بنا سکے گا، نمبرز کیا کہتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، چیف کورٹ گلگت بلتستان نے جو آئندہ الیکشن ہونا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے اس پروسیس کو بھی روک دیا. مسئلہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان اس طریقے سے تو 4 صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر 5ویں اسمبلی اور گلگت بلتستان 6ٹھی اسمبلی 2 پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس طریقے سے تو صوبہ اس کو نہیں گنا جاتا تھا، لیکن اس کی امپورٹنس تو تھی کیونکہ صوبے کا اچھا خاصا سٹیٹس ان کے پاس ہے
اب سچویشن یہ ہوئی کہ جو وہاں پہ پارٹی پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے قریب کی سیٹیں ہیں وہ 90 کے قریب، پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں کوئی 10 12 15 کے قریب، اور نون لیگ کی سیٹیں ہیں 5 7 کے قریب۔ اب 90 سیٹوں کو کیسے توڑ کے آپ پی ٹی آئی کو توڑ کے 5 7 سیٹوں 15 20 سیٹوں کے ساتھ نون لیگ کی اور پھر پارٹی کو ملا کے 20 سیٹوں 15 20 سیٹوں کے ساتھ حکومت کریٹ کروائیں گے، جو کہ آلموسٹ ناممکن ہے۔ تو اس لیے انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ اتنے الیکشن اتنے پروسیس ہی لوگ وہاں پہ اب پروسیس رکا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں فردر الیکشن جو ہے شاید رکا ہی رہ جائے گا جب تک یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا۔ تو یہ آخری صوبہ تھا جس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب پی ٹی آئی کی کہیں پہ بھی حکومت نہیں ہے۔ کے پی کے پنجاب کے بعد جی بی اے جے کے 4 صوبوں میں 6 میں سے 4 صوبوں میں ان کے پاس حکومت تھی۔ آزاد کشمیر کا اڑا دیا، چینج کر دیا، پھر اس کے بعد یہ گلگت بلتستان کے بھی وزیر اعلیٰ کو ریموو کر دیا گیا، اور اب پھر وہاں پہ بھی یہ رکھا گیا ہے سچویشن۔ تو کہہ لیں ووٹ ابھی بھی خان صاحب کے پاس ہیں، کینڈیڈیٹ شاید نہ ہوں، تو یہ تو پرانی بات ہے کہ یہی سچویشن ہے۔ اور دوسرا الیکشن بھی ہوگا کہ نہیں، اس پہ بھی سوالات تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز اب زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ الیکشن کی طرف چیزیں موو کر رہی ہیں۔ کتنی تیزی سے کتنی سلولی یہ تو ٹائم بتائے گا۔ اگست میں 12 اگست کے بعد سے جب اس حکومت کا تقریباً مہینہ سے تھوڑا سا اوپر عرصہ رہ گیا، 1 مہینہ 1 ہفتہ شاید ملا کے، اس عرصے میں یہ حکومت جو ہے اب اپنے الوداعی کھانے کھائے گی، اور انٹرم گورنمنٹ کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے سنا ہے بولیاں لگ رہی ہیں، کچھ مال پانی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کس کو لگایا جائے۔ اپنی طرف اپنی مرضی کے بندے نجم سیٹھی کا نام ہے، اور بھی محسن بیگ کا انٹیریئر منسٹر کے لیے نام ہے۔ اللہ رحم کرے ملک کے اوپر، اگر ایسے لوگ ہی آ گئے تو پھر ملک کا کیا بنے گا۔ جی رانا صاحب۔ احمد، دبئی میں 2 چوروں اور 2 ڈکیتوں کی ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں، انہوں نے پاکستان کی تقدیر کا کیا فیصلہ کیا؟ کس کے پاس کتنے ووٹ ہیں، کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، کون کتنی سیٹیں نکالے گا، کون کہاں گورنمنٹ بنائے گا؟ آپ کا کیا انالیسز ہے، ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، بلاول صاحب سے قوم کو بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کر سکتے ہیں۔ حکومت بنا پائیں گے کہ نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ زرداری صاحب سے بہت زیادہ لوگ خائف ہیں، لیکن زرداری صاحب بڑی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہیں، بڑے اچھے کارڈ کھیلتے ہیں وہ، لیکن جو ان کی بدنامی والا ایلیمنٹ ہے وہ ان کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہے کرپشن پہ ان کی بھی بدنامی جو ہے اس نے بھی ان کی ریپیوٹ کو بہت زیادہ تباہ کر دیا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے واپس آ کے ملک میں حکمرانی کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دور اب نہیں رہا کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اس طریقے سے آرٹیفیشل گورنمنٹ بنا لیں۔ ووٹ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، پاپولیرٹی آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور پھر یہی ہوا کرے گا کہ جس جلسے میں جس جگہ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ بڑا ریزسٹنس۔ آپ کو پتہ ہے لوگ انڈے جوتیاں کیا کیا کچھ پھینک دیتے ہیں جب لوگ ان پاپولر ہو جائیں، لوگوں کے اوپر بلیم لگ جائیں۔ ایسی سچویشن جو ہے کسی بھی لیڈر کے اوپر، بہاولپور میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسہ کیا تو انہوں نے آڈینس کے یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اور اپنے درمیان خاردار تار لگوائی کہ کوئی چیز جو ہے ایسی نہ پھینکی جا سکے جو آگے آئے۔ تو اس طریقے سے حفاظتی اقدامات کر کے پھر جلسہ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ کوئی چیز ہی نہ پھینک دے۔ اور شاہیوال میں تو یہ ہوا کہ وہاں پہ جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن ایم این اے لوکل جتنے بھی تھے، سید عمران شاہ اور باقی لوگ، وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں میں اوپر نہیں آئے تھے، تاکہ اگر نیچے کوئی ایسی سچویشن ہو تو وہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بویا وہی آپ نے کاٹا، جو ریپیوٹ آپ نے اپنی تباہ کی وہ واپس لانا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کی آنکھیں بہت کھل چکی ہیں، اور یہی چیز عمران خان صاحب کو فیور کرتی ہے۔ ان کی پرفارمنس شاید اتنی نہ رہی ہو، لیکن آپ کی بری کارکردگی نے خان صاحب کو بہت اوپر اٹھا دیا، اتنا اٹھا دیا کہ خان صاحب جو ہے وہ پھر ایک لرننگ پروسیس میں چلے گئے، غلطیاں اور پھر اس سے سیکھنا، اور یہ کافی مشکل ٹائم پھر انہوں نے گزار رہے ہیں، ابھی بھی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں سے امپروو کر کے باہر نکل آتے ہیں تو بلاول صاحب اور خان صاحب کے پاس بھی ٹائم پھر کم ہوگا، یہ فیوچر کے لیڈر لگتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کو سنبھالنے یا چلانے میں ان کو اب کوئی ووٹ ملے گا۔ جو سیٹیں ان کے پاس ہیں الیکٹیبلز ہیں وہی آئیں گے،
ان کے نام کا ووٹ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا نام کا ووٹ شاید ابھی بھی ہو, وہ کچھ میٹر بھی کر جائے, لیکن مستقبل میں نئے لیڈر اب آئیں گے. کون آئے گا بلاول صاحب کے بعد, لوگ ابھریں گے, بڑھیں گے, دیکھتے ہیں ملک آگے کیسے چلتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, اس آئین کا اصل محافظ کون ہے؟ آئین جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ ان سیاستدانوں نے کرنا ہے, ان الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کرنا ہے جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایلیٹ اپنی پاور اسی آئین سے ڈیرائیو کرتی ہے. آپ کی پارلیمنٹ اسی آئین سے اپنی پاور ڈرا کرتی ہے. جب یہی پولیٹیکل ایلیٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس آئین اور قانون کو نہیں ماننا اور میں نے اس کو اپنی مرضی اور اپنی سہولت سے یوز اور ابیوز کرنا ہے, تو پھر یہ ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا. میں تو اور آپ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے اور سمجھ دے کہ اس آئین اور قانون کی حفاظت آپ نے کرنی ہے, اور اگر یہ آئین اور قانون ہے تو یہ ملک ہے, یہ پارلیمان ہے. اگر یہ ملک اور پارلیمان ہے تو تبھی آپ بھی طاقتور ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ کو میری کسی بات سے برا لگا تو اس کی پیشگی معذرت. اگر آپ ہمارے سے کچھ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں شیئر کیجئے, فالو کیجئے, لائک کیجئے. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.